बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, एक और आलिम दीन है और उन्होंने बड़ी हिम्मत का मुज़ाहरा किया है और पूरे पाकिस्तान की जानिब से इन्हें खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। इससे पहले जो है वो एक बड़े आलिम दीन है, उन्होंने मुफ्ती आज़म, उन्होंने इस पर बात की थी तकी उस्मानी साहब ने, और अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब, उन्होंने भी इसके ऊपर बात की और बड़ी जुर्रत का मुज़ाहरा किया है। ये जो ताहयात किस्म की एक वाहयात इस्तिस्ना है, इस पे उन्होंने अब बात की है। अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, इनको मुश्किलात से बचा कर रखे, क्योंकि इस दौर में सच बोलना और हक के साथ खड़े होना बहुत मुश्किल है। मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं कि 27वीं तरमीम की दीगर शिकों पर हमायत या मुखालफत करना तो सियासी लोगों का काम है, और बाकी तो सियासी चीज है ना, अदलिया को ये कर दिया, उसको ये कर दिया, उसको ये कर दिया। लेकिन जो एक चीज इस्लाम से मुतसादिम है उस पर इन्होंने अपनी राय दी है। मुफ्ती है ना, वो दे सकते हैं फतवा। उन्होंने कहा मगर किसी ओहदेदार का, किसी भी ओहदेदार का अदालतों से इस्तिस्ना हासिल करना गैर शरई और इस्लामी निज़ाम इंसाफ के मुनाफी है। ये गैर शरई, गैर इस्लामी अंदाजा करें आप। आपने इस्लाम की खिलाफ वर्जी कर दी है इस्तिस्ना लेकर, सदर पाकिस्तान ने भी और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी। इस तरह दुनियावी अदालतों से तो इस्तिस्ना हासिल किया जा सकता है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की अदालत में कोई बादशाह या अफसर मुस्तस्ना नहीं है, सबको जवाब देना पड़ेगा। ये जनाब मुफ्ती तारिक मसूद साहब बड़ी बहादुरी और जुर्रत का उन्होंने मुजाहरा किया। मैं उम्मीद करूंगा पाकिस्तान के जो बाकी उलमा इकराम है वो भी जुर्रत का मुजाहरा करें, क्योंकि मैंने पहले दिन ये सवाल उठाया था कि उलमा इकराम हमारी रहनुमाई करें कि क्या इस्तिस्ना जो लाइफ टाइम एक इस्तिस्ना है या इम्यूनिटी है, इसकी कोई गुंजाइश हमारे मजहब में है। तो अब उलमा इकराम ने इसके ऊपर राय देना शुरू की है। मुफ्ती तकी उस्मानी बोल चुके हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब बोल चुके हैं, मुफ्ती जवाहर बहादुर साहब भी इस पर बात कर चुके हैं, और ताहिर अशरफी साहब जैसे एक सरकारी मौलवी, हालांकि जो बड़े एस्टेब्लिशमेंट से अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने भी कहा कि इस्तिस्ना और एक्सटेंशन का इस्लामी शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने अल्फाज का चुनाव बड़ा मुहतात रखा, खुलकर नहीं आए, लेकिन उन्होंने भी ये बोझ नहीं उठाया। ये कोई आदमी नहीं उठा सकेगा, ये गैर इस्लामी और गैर आईनी, अब तो आइन का हिस्सा बना दिया ना, लेकिन आप आइन में ऐसी चीज कैसे डाल सकते हैं जो इस्लाम से मुतसादिम है? आपको पता है पाकिस्तान के आइन का ये बुनियादी नुक्ता है, इसको समझिए आप, कि आप पाकिस्तान के आइन में कोई एक ऐसी शिक शामिल नहीं कर सकते जो इस्लामी कवानीन की बुनियादी रूह से मुतसादिम हो। आसान करता हूं, कोई भी ऐसी चीज जो इस्लामी उसूलों से मुताबिकत ना रखती हो, या कोई भी ऐसी चीज जो इस्लामी उसूलों के मुताबिक ना हो, उसे आप पाकिस्तान के आइन का हिस्सा ही नहीं बना सकते। यह करारदाद मकासद है, सिंपल। आप आइन का हिस्सा ही नहीं बना सकते किसी ऐसी चीज को जो आपके इस्लाम से मुताबिकत ना रखती हो। अब ये गैर इस्लामी और गैर शरई मुफ्तियान इकराम करार दे रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, और लगातार उनकी तादाद में इजाफा हो रहा है। मजीद उलमा इकराम इस पे बात करेंगे तो वो भी हम आपके सामने रख देंगे। मुफ्ती साहब ने बहादुरी का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नादरीन, आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उसके ऊपर रद्दमल भी लोगों का आ रहा है। आर्मी चीफ ने कहा ये फौज अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं, ये फील्ड मार्शल ने कहा। इनकी मुलाकात हो रही थी वहां पे, जो उर्दन के सरबराह आए हुए हैं यहाँ पे, फील्ड मार्शल, उनके साथ मामलात हो रहे थे, मुलाकात। उसके बाद कोई सहाफियों से गैर रस्मी बातचीत में ये उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की फौज है, हमारे सिपाही अल्लाह के नाम पे लड़ते हैं। इस पे रहीक अब्बासी साहब ने कुछ सवालात उठाए, मैं एज इट इज आपके सामने रखता हूं, इंपॉर्टेंट है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह की फौज कभी भी मैदान जंग में भी औरतों और बच्चों बुजुर्गों को नुकसान नहीं पहुंचाती। अल्लाह की फौज काफिरों के शहर को भी फतह करे तो किसी के घर की दीवार नहीं फलांगती, यानी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल नहीं होता। अल्लाह की फौज गैर मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं को भी कभी हाथ नहीं डालती। अल्लाह की फौज कभी दीगर मज़ाहिब की इबादत गाहों को भी ताले नहीं लगाती। अल्लाह की फौज कभी चोरों, डाकुओं और करप्ट सियासतदानों को इक़्तिदार में नहीं लाती। अल्लाह की फौज कभी मुल्क के काजियों को हिरासा नहीं करती और उनकी जासूसी नहीं करती। अल्लाह की फौज सिर्फ जहाद करती है।
کاروبار نہیں کرتی. اللہ کی فوج صرف رضائے الہی کے لیے لڑتی ہے اور کبھی کسی غیر مسلم سپر پاور کی جنگ ڈالروں کے بدلے نہیں لڑتی. اور اللہ کی فوج کا جو سالار ہوتا ہے کبھی کافر سپر پاور کے دربار میں منرلز کے تحائف لے کر سلامی دینے نہیں جاتا. یہ انہوں نے یہاں پہ ایک اپنی اوپینین دی ہے. رائق عباسی صاحب نے دیکھیں بہت ساری چیزیں پاکستانیوں کو, اب پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں فوج کا حصہ ہیں, انہوں نے پاکستانیوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا, شاعروں کو کیا, صحافیوں کو کیا, وکلا کو کیا, سیاسی شخصیات کو کیا. پورا ایک جو الیکشن ہے وہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے چوری کر لیا. اللہ کی فوج تو ایسا نہیں کرتی. جو یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر ٹرائل ہو گیا, یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد اب آپ سٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں. انڈیا کے حد تک لوگ یہ سٹیٹمنٹ پسند کریں گے. پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ساتھ جب فوج لڑتی ہے اس حد تک یہ سٹیٹمنٹ پسند کیا جائے گا. لیکن جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیز کی طرف لوگ دیکھتے ہیں تو پھر بہت سارے گلے اور شکوے آتے ہیں, جن میں سے کچھ میں نے ابھی آپ کو بول کر سنائے بھی ہے. ناظرین, سندھ کے اندر سے احتجاج کا اعلان ہو گیا اور پہلا بڑا احتجاج ہے اس کا اعلان کیا گیا سندھ کے وکلا کی جانب سے. عامر نواز وڑائچ, انہوں نے سخت الٹیمیٹم دیا ہے اور 27ویں ترمیم کو مسترد کر دیا ہے. سندھ بھر میں 1 ہفتے کی ہڑتال کا اعلان بھی کیا گیا ہے اور وکلا نے یہ بھی کہا کہ منصور علی شاہ صاحب اور اطہر بن اللہ کے استعفے واپس لیے جائیں, یعنی ان کو بحال کیا جائے اور ایک فل کورٹ بلایا جائے جس میں سارے ججز بیٹھے, یہ دونوں ججز بھی ساتھ بیٹھے اور اس کے اندر پھر یہ 27ویں ترمیم کا معاملہ رکھا جائے اور اس کو واپس کیا جائے. یہ عدلیہ کے اوپر ایک حملہ ہے. اب وکلا نے جو ہے نارملی 1 دن کی ہڑتال کی 2 دن کی کال دیتے ہیں. 1 ہفتے کی جو پوری کال دی گئی ہے, کیا یہ کامیاب ہوگی اور کیا یہ اتنے بڑے پیمانے پہ جائے گی, یہ ہمیں ابھی جواب مل جائے گا. آج کے دن سے یہ معاملہ چلے گا. ناظرین, مریم نواز نے بھی ججوں پہ چڑھائی کر دی. انہوں نے کہا جی یہ سیاسی جج ہیں. اب یہ دونوں جج صاحبان جو نکلے ہیں نا, استعفیٰ دیا ہے, انہیں آج یہ سیاسی جج کہہ رہے ہیں کل یہ انہی ججز کے بینیفیشری تھے. انہی ججز نے آدھی رات کو عدالتیں لگائی تھی رجیم چینج آپریشن کے وقت. انہی ججز نے نواز شریف صاحب کا اسٹامپ پیپر کے اوپر پاکستانی عدالتوں کی جوڈسڈکشن سے 4 ہفتے کا کہہ کے باہر بھیجا, پھر 8 ہفتے اور پھر میاں صاحب 4 سال بعد واپس آئے. ان ججوں نے ہر طرح کی سہولت کاری دی ان جماعتوں کو, ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا اور نتیجہ کیا نکلا کہ آج یہی جماعتیں انہیں سیاسی جج قرار دے رہی ہیں. تو جج صاحبان کو بھی یہ سوچنا چاہیے جو آج بھی ان کی وفاداری کر رہے ہیں کہ جب بھی کبھی آپ پھنسیں گے یہ آپ کے ساتھ یہی کریں گے. ان کا طریقہ واردات ہی ہے. یہ نا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے آپس میں گندی زبانیں بڑے لمبے عرصے سے استعمال کر رہے ہیں. بے نظیر کی گندی فوٹو میں پھینک دی, کبھی فاطمہ جناح کی بے حرمتی کر دی, کبھی بے نظیر کی جو بے حرمتی کر دی, کبھی بے نظیر کی والدہ کی کر دی, کبھی نون لیگ کی کر دی. یہ ایک دوسرے کو گند مارتے رہے, ہمیشہ یہ گند مارتے رہے ایک دوسرے کو. لیکن عمران خان صاحب آگے نا سیاست میں, تو عمران خان کی مخالفت میں یہ سارے کے سارے نیک پروین بن گئے اب, اور انسانوں کو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے. تو یہ ریکارڈ میں نے درست کرنے کے لیے آپ کو ساری چیزیں سنائی ہیں اور یہ ریکارڈ کے اوپر آپ رکھیے گا تاکہ ریکارڈ درست رہے اور سب کو یاد رہے کہ کس نے یہ گند مارا ہے. ناظرین, عمران خان صاحب نے بشرا بی بی کے خلاف جو پروپیگنڈا ہوا اور جو ابھی یہ سارا کچھ لکھا گیا, آج سے کچھ عرصہ پہلے عمران خان صاحب نے اس کا پول کھول دیا تھا. ایسا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو نا ایڈوانس میں کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے اور انہوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بشرا بی بی کو کیوں اٹیک کرتے ہیں اور وجہ کیا ہے اس کے پیچھے. عمران خان صاحب نے بتایا تھا کہ بشرا بیگم پر ظلم اس لیے کیا جا رہا کیونکہ میرے دور میں جب عاصم منیر کو عہدے سے ہٹایا گیا تو انہوں نے زلفی بخاری کے ذریعے بشرا بی بی کو ملاقات کا پیغام بھیجا تھا جسے بشرا بیگم نے ٹکرا دیا تھا. اسی لیے عاصم منیر نے ان پر سختیاں رکھی ہوئی ہیں. شروع دن سے ہی ان کی کوشش ہے کہ بشرا بیگم پر سختی کر کے مجھے توڑا جائے. اور اب یہ آرٹیکل آپ کے سامنے, یہ جولائی 15 2025 کا سٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا. اور میں نے زلفی بخاری صاحب سے جب پوچھا تھا تو انہوں نے کنفرمیشن دی تھی. انہوں نے کہا تھا جی بالکل یہ سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا, کیونکہ بات کر کے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ان کی بشرا بیگم سے ملاقات کروائی جائے, لیکن پھر وہ ملاقات کے لیے بشرا بیگم نے انکار کر دیا تھا. تو اب یہ عمران خان صاحب کے بقول جو بدلہ بشرا بیگم سے لیا جا رہا ہے وہ اس لیے لیا جا رہا ہے. اب ناظرین, یہاں پہ ایک اور بڑی زبردست چیز ہے جس کی نشاندہی کی ہے, یہی بشرا بی بی پہ کیچڑ اچھالنے کے حوالے سے جو خبر ہے اس میں. اور ریاض الحق صاحب ہیں سینئر جرنلسٹ,
انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو جنگ اخبار ہے اس کا برطانیہ اور یورپ کے صفحے پر عمران خان کی اکانومسٹ والی جو سٹوری ایک بنائی گئی ہے ان کی بیوی پہ، اس کی کوئی ایک خبر تک نہیں چھاپی گئی. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سادی وجہ ہے، یہاں پہ رول آف لا ہے، یہاں پہ عدلیہ آزاد ہے، یہاں پہ ججز جو ہیں وہ آزاد فیصلے دیتے ہیں. پاکستان جیسے ججز نہیں ہیں. یہاں پہ اگر یہ خبر چھاپیں گے تو ان کے اوپر کیس ہو جائے گا. جب کیس ہوگا تو ان کو وہاں پہ ثابت کرنا پڑے گا کہ یہ خبر ٹھیک ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ یہی پنگا جو ہے وہ جو ڈیجیٹل پلیٹ فارم جس نے اس خبر کو چھاپا ہے اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے میری بات ہوئی، انہوں نے کہا جی ہم اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں اور ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. یہ زیادتی کی گئی ہے اور 1-2 دن کے اندر ہم یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے کس طریقے سے اس معاملے کو قانونی لڑائی میں تبدیل کرنا ہے. تو تحریک انصاف کے لوگ اس کے اوپر باقاعدہ جو ان کی لیگل ٹیم ہے وہ وہاں برطانیہ میں کام کر رہی ہے. سادی بات ہے. اب کیونکہ جنگ اخبار اور یہ لوگ جانتے ہیں کہ وہاں پہ اگر یہ کریں گے تو ان کے اوپر کیس ہو جائے گا، جرمانہ ہو جائے گا یا ان کا اخبار وہاں پہ بند ہو جائے گا، تو یہ خبر انہوں نے پاکستان میں چھاپ دی، برطانیہ میں نہیں چھاپی. اندازہ کریں آپ کیسا ان کا نظام ہے کہ برطانیہ میں نہیں چھاپیں گے، پاکستان میں چھاپ دیں گے. ناظرین، ایک اور عالم دین ہے اور انہوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے اور پورے پاکستان کی جانب سے انہیں خراج تحسین پیش کیا جانا چاہیے. اس سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے مفتی اعظم، انہوں نے اس پہ بات کی تھی، تقی عثمانی صاحب نے، اور اب مفتی طارق مسعود صاحب انہوں نے بھی اس کے اوپر بات کی اور بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ یہ جو تا حیات قسم کی ایک واحیات استثناء ہے اس پہ انہوں نے اب بات کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو مشکلات سے بچا کر رکھے، کیونکہ اس دور میں سچ بولنا اور حق کے ساتھ کھڑے ہونا بہت مشکل ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کی دیگر شقوں پر حمایت یا مخالفت کرنا تو سیاسی لوگوں کا کام ہے، باقی تو سیاسی چیز ہے نا، عدلیہ کو یہ کر دیا، اس کو یہ کر دیا، اس کو یہ کر دیا. لیکن جو ایک چیز اسلام سے متصادم ہے اس پہ انہوں نے اپنی رائے دی ہے. مفتی ہے نا، وہ دے سکتے ہیں فتویٰ. انہوں نے کہا مگر کسی بھی عہدیدار کا عدالتوں سے استثناء حاصل کرنا غیر شرعی اور اسلامی نظام انصاف کے منافی ہے. یہ غیر شرعی، غیر اسلامی، اندازہ کریں آپ نے اسلام کی خلاف ورزی کر دی ہے استثناء لے کر، صدر پاکستان نے بھی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھی. اس طرح دنیاوی عدالتوں سے تو استثناء حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر اللہ رب العزت کی عدالت میں کوئی بادشاہ یا افسر مستثنیٰ نہیں ہے، سب کو جواب دینا پڑے گا. یہ جناب مفتی طارق مسعود صاحب بڑی بہادری اور جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا. میں امید کروں گا پاکستان کے جو باقی علماء اکرام ہیں وہ بھی جرت کا مظاہرہ کریں، کیونکہ میں نے پہلے دن یہ سوال اٹھایا تھا کہ علماء اکرام ہماری رہنمائی کریں کہ کیا استثناء جو لائف ٹائم ایک استثناء ہے یا امیونٹی ہے، اس کی کوئی گنجائش ہمارے مذہب میں ہے. تو اب علماء اکرام نے اس کے اوپر رائے دینا شروع کی ہے. مفتی تقی عثمانی بول چکے ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب بول چکے ہیں، مفتی زوار بہادر صاحب بھی اس پہ بات کر چکے ہیں، اور طاہر اشرفی صاحب جیسے ایک سرکاری مولوی، حالانکہ جو بڑے اسٹیبلشمنٹ سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ استثناء اور ایکسٹینشن کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے الفاظ کا چناؤ بڑا محتاط رکھا، کھل کر نہیں آئے، لیکن انہوں نے بھی یہ بوجھ نہیں اٹھایا. یہ کوئی آدمی نہیں اٹھا سکے گا. یہ غیر اسلامی اور غیر آئینی، اب تو آئین کا حصہ بنا دیا نا، لیکن آپ آئین میں ایسی چیز کیسے ڈال سکتے ہیں جو اسلام سے متصادم ہے؟ آپ کو پتا ہے پاکستان کے آئین کا یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو سمجھیے آپ، کہ آپ پاکستان کے آئین میں کوئی ایک ایسی شق شامل نہیں کر سکتے جو اسلامی قوانین کی بنیادی روح سے متصادم ہو. آسان کرتا ہوں، کوئی بھی ایسی چیز جو اسلامی اصولوں سے مطابقت نہ رکھتی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز جو اسلامی اصولوں کے مطابق نہ ہو، اسے آپ پاکستان کے آئین کا حصہ ہی نہیں بنا سکتے. یہ قرارداد مقاصد ہے، سمپل. آپ آئین کا حصہ ہی نہیں بنا سکتے کسی ایسی چیز کو جو آپ کے اسلام سے مطابقت نہ رکھتی ہو. اب یہ غیر اسلامی اور غیر شرعی مفتیان اکرام قرار دے رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، اور لگاتار ان کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. مزید علماء اکرام اس پہ بات کریں گے تو وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھ دیں گے. مفتی صاحب نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالیٰ ان کی
حفاظت کرے. ناظرین، آرمی چیف نے ایک سٹیٹمنٹ دیا اور اس کے اوپر رد عمل بھی لوگوں کا آ رہا ہے. آرمی چیف نے کہا یہ فوج اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ کے نام پہ لڑتے ہیں. یہ فیلڈ مارشل نے کہا. ان کی ملاقات ہو رہی تھی وہاں پہ، جو اردن کے سربراہ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ فیلڈ مارشل، ان کے ساتھ معاملات ہو رہے تھے، ملاقات. اس کے بعد کوئی صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت میں یہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی فوج ہے، ہمارے سپاہی اللہ